बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम तरीन इत्तलात हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक किया है ईरान की गैस फील्ड पे, पारस जिसका नाम है, बहुत बड़ी गैस फील्ड है। ईरान का बहुत हद तक एनर्जी का इसके ऊपर इन्हिसार है, यानी 80% ईरान को कहा जाता है कि गैस यहाँ से मिलती है। जो बिजली की उनकी पैदावार है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से पैदा होता है। तो इसके ऊपर हमला एक पैगाम था, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खबर आई कि ये एक ऐसा पैगाम था जो ईरान को बताया गया कि ईरान आबनाए हरमज़ को खोल दे और आबनाए हरमज़ के अंदर जो कंट्रोल कर रहे चीज़ों को वो ना करे। लेकिन क्या ईरान ने ये पैगाम वसूल किया? ईरान ने फौरी तौर पे इस मामले के बाद एक सख्त वार्निंग जारी की थी, और एक वार्निंग उन्होंने दोबारा जारी की है, यानी एक हमला करने से पहले, एक हमला करने के बाद। देखिए, ईरान ने ये वाला हमला होने से पहले कह दिया था कि अगर हमारी तनसीबात पे अटैक किया जाएगा तो हम खित्ते में बाकी तनसीबात पे भी अटैक करेंगे। फिर फौरी तौर पे उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। वो क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस रद्द-ए-अमल के बाद ईरान ने फिर वार्निंग जारी की। ईरान ने कहा कि अगर अब दोबारा ऐसा किया गया तो अमेरिका से मुंसलिक खित्ते के तमाम तवानाई मराकज़ को राख में बदल दिया जाएगा। ये ईरान ने, वो खुदकुशी पे उतरा हुआ है। एक खुदकुश बमबार होता है ना, जो अपने आप को भी मार लेता है, सबको मार लेता है। इस हमले के बाद, या ये जो हमले हुए हैं इसके बाद काफ़ी कशीदगी है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी तौर पे राब्ते भी किए। हमला करने के बाद उन्होंने तुर्की से राब्ता किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया, और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी टेलीफोनिक बात हुई है। और सऊदी अरब ने फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई इन हमलों के बाद कि अब करना क्या है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे उस मीटिंग में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, मिस्री वज़ीर ख़ारजा थे, और इन्होंने टेलीफोनिक राब्ते भी किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ। सऊदी अरब ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई हमारा मुआहदा है, अगर ईरान के साथ हम लड़ाई में उतरते हैं तो वो मुआहदा फ़ाल हो जाएगा और पाकिस्तान हमारी तरफ से लड़ेगा। और पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं, वो भी, वो सऊदी तजज़ियाकार हैं, वो ये बात कर रहे थे। और आपको पता है कि वो कोई भी ऐसी बात वहाँ पे नहीं की जा सकती जो सऊदी हुकूमत की मर्ज़ी या मंशा के ख़िलाफ़ हो। वहाँ पे वो बात नहीं हो सकती, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, वो ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले एक खैर सगाली ट्वीट किया था पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान की जानिब से किसी हाई ऑफिशियल ने, किसी बड़े ऑफिशियल ने इस ट्वीट के ऊपर जवाब नहीं दिया। यानी नॉर्मली तो ये होता है ना, जब आपकी तारीफ कोई करे तो फिर आप जवाब देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, वज़ीर इत्तलाआत इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा। किसी की नज़र से गुजरा हो तो वो बता दे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। जब ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया तो पाकिस्तान की जानिब से कोई गर्मजोशी दिखाई नहीं गई। ईरान ने पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के लिए आबनाए हरमुज़ को भी खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात को इंश्योर किया कि पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया में ज़्यादा खबरें ना चलें, या खबरें चले ही ना। बल्कि ऐसी खबरें मैंने सुनी और सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा इसका इजहार किया गया कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि ये मना किया गया है कि जो पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में रिपोर्टिंग ना की जाए। तो पाकिस्तान को ईरान ने 2 किस्म की फैसिलिटीज़ दी। एक तो ईरान ने कहा ठीक है जी, हम आपको सस्ता तेल भी देते हैं, आपको जितना चाहिए आप हमसे ले लें। दूसरा, ईरान ने कहा कि ये रास्ता आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हमारे भाई हैं, आए आप रास्ता इस्तेमाल करें। तीसरा, ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल तारीफ़ है और पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, ये भी ईरान ने कहा। तो ये खैर सगाली ट्वीट भी उन्होंने किया। उनकी पूरी कोशिश है कि वो कुछ भी करके पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें और पाकिस्तान को इस लड़ाई में गैर जानिबदार रहने पर मजबूर करें। लेकिन अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर गए तो डॉलर और पैसा तो वहाँ पे है और अमेरिका भी वहाँ पे है, तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ सकता है। अभी कुछ कंफर्म आप कर नहीं सकते, लेकिन इखलाकी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखने के लिए कोशिश उन्होंने की है ईरान ने। देखिए, अगर पाकिस्तानी इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो क्या होगा, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ फोर्सेस के अंदर, इदारों के अंदर, हुकूमत के अंदर, बल्कि अवामी सतह पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। जब इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया था ना, और आयतुल्लाह अली खामनई शहीद हो गए थे ईरान में, तो पाकिस्तान में 36 लोग सिर्फ एहतजाज करते हुए शहीद हो गए थे। ये सूरत हाल थी। और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा ईरान के साथ, तो ये बिल्कुल भी कोई मकबूल फैसला नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर क्या होगा? पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर ये है कि किसी तरह ये लड़ाई ना हो, ये लड़ाई आगे बढ़े ही ना।
یہ لڑائی ختم ہو جائے. اور ایران کے پاس آپشنز بڑے محدود ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ایران نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ خودکشی کے لیول کا ہے کہ مارتے جاؤ خود بھی مار کھاتے جاؤ. اور سب ایران کی پسلی پہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ایسے کیسے مار کھا رہا ہے. یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قسم کا رد عمل دے گا. پہلے ایران جو ہے وہ ایک حکم تھا آیت اللہ خامنائی کا کہ 3 بندے مقرر کرو اپنے بعد. اب اطلاع آ رہی ہے کہ 7 بندے انہوں نے مقرر کیے ہیں اپنے بعد کہ اگر کوئی آفیسر مارا جاتا ہے لڑائی میں تو اس کی جگہ اگلا کون ہوگا, اس کی جگہ اگلا کون ہوگا. تو 7 بندے, چاہے وہ پولیٹیکل قیادت ہے, چاہے وہ فوجی قیادت ہے, چاہے کوئی اور ہے, انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ ہنگامی صورتحال میں قیادت کا فقدان پیدا نہیں ہونا چاہیے. پینٹاگون نے ناظرین نے $200 ارب مزید مانگ لیے ہیں ایران کے خلاف جو اس وقت آپریشن جاری ہے اسے مکمل کرنے کے لیے. $200 ارب مزید مانگے ہیں پینٹاگون نے امریکی حکومت سے, اور یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے. اب اگر $200 اور ملیں گے تو یہ جنگ تو پھر آگے سے آگے جائے گی نا, کیونکہ اب جنگ کے اندر پیسہ انوالو ہو گیا ہے. اور ایک اور خبر ہے, یہ امریکہ میں ڈائریکٹر امریکی نیشنل انٹیلیجنس ٹلسی گبارڈ, ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بڑا مقبول ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان, روس, چین, شمالی کوریا اور ایران ایٹمی ہتھیار لے جانے والے جدید میزائل سسٹم کی تیاری میں مصروف ہیں. یہ میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں, یعنی ہم خطرے میں. اندازہ کریں کہ امریکہ کے صدر کا فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر, سب سے پیارا وزیر اعظم جس کے ساتھ وہ کھیلتے بھی ہیں, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, سلوٹ کر کے دکھاؤ, ادھر آؤ بول کے دکھاؤ, تو وہ کتنا پیار کرتے ہیں شہباز شریف سے. بالکل ایک ایسا جیسے کوئی بچہ اپنے کھلونے سے پیار کرتا ہے. تو وہ اتنا پیار کرنے کے باوجود وہ اب بھی پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اور ان کی باقاعدہ ڈائریکٹر امریکی نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے, اور ان کے آس پاس دونوں جانب جو ہے یونیفارمڈ ان کے آفیسر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں پاکستان, روس, چین, شمالی کوریا اور ایران ایٹمی ہتھیار لے جانے والے جدید میزائل سسٹم کی تیاری میں مصروف ہے. یہ پاکستان کے اوپر براہ راست ایک الزام ہے کہ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو جا کر ہٹ کر سکتے ہیں. بھئی پاکستان نے تو ابھی تک وہ میزائل نہیں بنائے جو یہاں سے یورپ تک چلے جائیں, تو امریکہ تک کیسے چلے جائیں گے. باقاعدہ مشرف دور کے اندر اس بات کا بندوبست کیا گیا تھا کہ پاکستان اپنے میزائلوں کی رینج کم رکھے, اتنی کم رکھے کہ وہ میزائل اسرائیل تک بھی نہ پہنچے. یہ باقاعدہ بندوبست کیا گیا تھا, اور پاکستان کو کہا گیا تھا آپ کی لڑائی صرف انڈیا کے ساتھ ہے, آپ اس معاملے کو دیکھیں, آپ زیادہ دور لے کر نہ جائیں, آپ کو زیادہ رینج والے میزائل نہیں بنانے چاہیے ورنہ آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی. پاکستان نے بہت ساری پابندیاں ماضی میں دیکھی بھی ہیں. بہرحال یہ امریکہ کی ابھی تک پاکستان کے اوپر اعتبار کی صورتحال ہے. ناظرین, امریکی جو نیشنل انٹیلیجنس کی یہی ٹیم جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا, آپ نے دیکھا بھی انہیں ابھی, انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا جی پچھلے سال جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال جب ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ یورینیم کی تیاری کے لیے, ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایران کی جو صلاحیت تھی یا فیسلٹی تھی ان کو تباہ کر دیا گیا, اور اب ایران ایسا نہیں کر سکے گا. جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں, ایران ایسا کر بھی نہیں رہا تھا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور جواز جس کی بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ کھڑی کی ہے کہ ایران میزائل بنا کے تو ایٹمی حملہ کرنے والا تھا اور ایٹمی تجربہ کرنے والا تھا اور وہ ایٹم بم بنا رہا تھا. دیکھیں پچھلے سال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب ایران یہ نہیں کر پائے گا, ہم نے تباہ و برباد کر دیا. اس سال ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اٹیک کر دیا یہ کہہ کر کے وہ یہ کرنے والا تھا. تو اب جو امریکن انٹیلیجنس نیشنل انٹیلیجنس کی ٹیم ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جواز انہوں نے فارغ کر دیا. ناظرین, اتنی ساری خبروں میں ایک تھوڑی سی بہتر خبر بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے عارضی طور پہ جنگ بندی کر لی ہے, اور جو پاکستان ایک آپریشن کر رہا تھا غضب الحق, اس کے بارے میں کہا گیا جی عارضی طور پہ عید کے دنوں میں اسے روک دیا جائے گا. اور اسے روکنے کے لیے جو درخواست کی تھی جن ممالک نے, ان میں سعودی عرب, قطر اور ترکی ہے. انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ یہ جو غضب الحق آپریشن ہے اس کو روکیں عید کے دنوں میں, اور یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو پاکستان نے تو روک دیا, اب انہی ممالک کو دباؤ ڈال کر امریکہ اور اسرائیل سے بھی جنگ بندی کروانی چاہیے. ایران کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ عید کا تہوار منا لیں. یورپی یونین اور دیگر ملکوں کے سفیر اور کچھ بڑے امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں جو اسپتال تباہ ہوا مبینہ طور پہ, وہ اس کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. اب اس پہ تحقیقات ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ واقعی وہاں پہ اسلحے کا ڈپو تھا یا وہاں پہ واقعی علاج ہو رہا تھا ان لوگوں کا جو نشے کے عادی ہیں. پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے, فوج کے ترجمان نے, ایک انٹرویو دیا احمد میر صاحب کو, اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں انہی کو خود کش حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہاں پہ جناب دھماکے بہت زیادہ ہو رہے تھے تو وہاں کوئی اسلحے کا ڈپو بھی تھا. لیکن یہ ساری چیزیں کیونکہ بین الاقوامی ادارے موجود ہیں افغانستان میں تو اس کی انکوائری ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں اور حقائق جلد سامنے آ جائیں گے.
یہ بات چپ ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اب تک کی اطلاع کے مطابق جو افغانستان کا کلیم ہے وہ 408 افراد کا ہے کہ اس واقعے کے اندر وہ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے. لیکن دوسری جانب سے جو آزاد ذرائع ہیں وہ بھی سینکڑوں میں تعداد بتا رہے ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں بتا رہے. عمران خان صاحب کا باضابطہ سٹیٹمنٹ آ گیا ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بہت ساری خبریں آج آپ کو دینے کے لیے. نمبر 1، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کی ٹیم نے لکھا وہ ان کے سٹیٹمنٹ کا سب سے مضبوط حصہ تھا. انہوں نے لکھا کہ جد و جہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. یعنی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں اس رستے میں یا میں مارا جاؤں تو میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں. اس وقت پاکستان صرف عاصم لاء پر چل رہا ہے، جہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنا دیا. ہمیں یا ہمارے وکلا تک کو نہیں سنا گیا. مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری کتابوں، ٹی وی اور ملاقات سب پر پابندی ہے. جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور بشرا بی بی پر ٹی وی دیکھنے تک کی پابندی لگا دی گئی ہے. میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں. ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. یہ غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ سب ظلم اور بربریت مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. ہماری روایات نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے. ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں محض سیاسی اختلافات پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے. یہ جو سلوک بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین نمارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے برعکس ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. وہ ایک گھریلو خاتون ہے. فوج میری ہے اور پاکستان قوم کی ہے. جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹر پر بھی ہوتی ہے. یہ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے، نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے. جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے. پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے. 2007 میں جیسے پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا، ان کی کوئی عزت نہیں، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے. آج ایسے ہی آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں. جو جج کٹ پتلی بن کر اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں اور مشرف دور کے پی سی او ججز کے ہی برابر ہے. قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائر فورم اور وکلا کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے. انصاف کا نظام ہی عوام کو تحفظ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے نہ ہی اخلاقی. مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے اور میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں. سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں. پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. جدوجہد عبادت ہے اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ 20 دسمبر 2025. عمران خان صاحب نے بڑا زوردار سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ تو یا تو آزادی یا پھر موت، وہ اس موقع پہ کھڑے ہیں. لیکن ان کی پارٹی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی ہمیں ایک کنفیوژن دکھائی دیتی ہے. یعنی عمران خان صاحب جس نہج پہ کھڑے ہیں کیا ان کی پولیٹیکل پارٹی اس نہج پہ کھڑی ہے؟ ایسا دکھائی نہیں دے رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کے اختیارات جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیے کہ وہ فیصلہ کریں گے مذاکرات کے حوالے سے، احتجاج کی تاریخ دینے کے حوالے سے. کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک تو ماری بہت پڑتی ہے. پنجاب کے اندر تو پارٹی کو کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، وہ پکڑ کے یا تو کسی کیس میں ڈال دیتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں، یا لاپتہ کر دیتے ہیں، یا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، خاندان اجاڑ دیتے ہیں. تو پنجاب میں تو یہ ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں جلسے جلوس آپ کرتے رہے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. لہذا پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی موومنٹ کھڑی کرنے پڑے گی. سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے سے جو ایک امید نوجوانوں میں پیدا ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اسے کیش نہیں کروایا، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس سے کوئی ایک تحریک یا کوئی ایک مومنٹم بنانے کے لیے ابھی تک استعمال صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پائے. وہ جلسے ولسے کر رہے ہیں تو جلسے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہتی ہیں.
لیکن جس پولیٹیکل پارٹی نے ایک انقلاب کا دروازہ کھولنا ہو وہ خالی جلسے نہیں کرتے، ان کی تو بڑی زبردست ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، کریا ہر جگہ جا کر انہیں اپنا پیغام نہ صرف پہنچانا ہوتا ہے بلکہ زوردار طریقے سے لیے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کرنا ہوتا ہے، زوردار طریقے سے ایک بڑی پرامن فورس قائم کرنی ہوتی ہے جو نہ صرف لوگوں کی رائے کو بدلے بلکہ جب وقت آئے تو پھر سارے کے سارے باہر نکلے تو پورے پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ تو وہ تو نہیں ہوا، لیکن عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ لگاتار بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز دے رہی ہے۔ اس میں علیمہ خانم نے ایک اور انٹرویو دیا الجزیرہ کو، اور یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر فورم کے اوپر، ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بچے ہوں، عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں، یہ لوگ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں عمران خان کا یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں جو لوگ پاکستان سے باہر موجود ہے وہ بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے۔ ایک بڑی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی تھی اوورسیز پاکستانیوں میں، لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف دھڑے ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کی جان چھڑانے کے لیے مل کر کوشش کی جائے۔ لیکن آپس میں لڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پھڈا ہے تو پھر آپ کو کھل کر آنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو ہوا نا مہدی حسن کے ساتھ، اس نے ایک واقعہ بھی سنایا۔ مہدی حسن بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی میں ٹیکسی میں بیٹھا تو پاکستانی ڈرائیور تھا۔ نارملی یہاں پہ یو کے میں آپ ٹیکسی استعمال کرتے ہیں تو اکثر آپ کو پاکستانی ڈرائیور ہی آپ کو مل جاتے ہیں، کوئی انڈین بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو پاکستانی ڈرائیورز ملتے ہیں۔ تو وہ جو پاکستانی ڈرائیور تھا کہتا ہے جی وہ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رو پڑا۔ اس نے کہا جی میں عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو اس نے بتایا۔ یہ نے کہا میں لندن میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا، میں نے پوچھا کہ تم عمران خان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا سر میں عمران خان کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا۔ یہ مہدی حسن نے بتایا تھا کہ یہاں بے شمار پاکستانی ایسے ہی ہیں، نہ صرف یورپ میں، پورے میں، برطانیہ میں، آئرلینڈ میں، جاپان میں جن ممالک میں گیا، ایون آذربائیجان میں، جارجیا میں، جہاں جہاں میں گیا جو پاکستانی وہاں پہ جو بھی مجھے کوئی ملا، حتیٰ کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور انہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے۔ تو پاکستانی خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔